अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। दुनिया भर के 209 ममालिक को कोरोना वायरस ने अपनी जकड़ में ले रखा है। वक्त और हालात का तकाजा इस वक्त ये है कि इन ममालिक के हुक्मरान अपनी अवाम को इस वबा से बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करें, और बहुत से ममालिक में ऐसा हो भी रहा है। काबिल अमल और सूदमंद पॉलिसियां मुरतब करें। इन पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए सियासी मुखालफत को बलाए ताक रखकर और यकजा होकर कोरोना के खिलाफ तबले जंग बजाया जाए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस तरह के हालात का इम्कान जो है वो फिलहाल तकरीबन नामुमकिन दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में कोरोना मुतासिरीन की तादाद आज 32,000 से तजावुज कर चुकी है। अमवात की सतह जो है, अमवात की तादाद वो 724 तक पहुंच चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटे में सिर्फ सिंध में रिकॉर्ड तकरीबन 18 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने कोरोना के महाज पर यकजा होने की बजाय एक दूसरे के खिलाफ जंग का नया मैदान आज सजाए रखा। गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली के इजलास में इस मसले पर बहस का आगाज हुआ, जिसका इख्तिताम एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और इल्जाम तराशी पर हुआ, जिस पर हुकूमत के अहम तरीन वजीर फवाद चौधरी को भी सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा, जिसका इजहार उन्होंने गुज़श्ता रोज ही हमारे प्रोग्राम बड़ी बात में किया। मैं बड़ा ये फ्रैंकली मायूस होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि हम पार्लियामेंट को किस तरह से रन करते हैं, डिसीजन मेकिंग जो है वो हम किस तरह से करते हैं। जाहिर है ये तो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हुकूमत को, पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए कि ये इस तरह तो नहीं है हम कैजुअल आके गपशप लगा के चले गए। लोगों का टैक्स पेयर मनी है, लोग भी आपसे तवक्को कर रहे होते हैं, मीडिया तवक्को कर रहे होता है, कोई सब्सटेंटिव चीज़ बात आएगी, फिर उसके बाद लड़ाइयाँ बढ़ाइयाँ कर के अल्लाह खैर से। और आज सेनेट का इजलास हुआ, लेकिन यहां का माहौल भी सूबाई तअस्सुब की गर्दान, सिंध को फतह करने के ऐलानात और एक दूसरे को नीचा दिखाने की तकरार की नजर हो चुका है। गुज़श्ता रोज की तरह आज भी इस अहम मसले पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सेनेट में इज़हार ख्याल किया और सिंध हुकूमत की नाअहली और नाकामियों का वो सिर्फ गिला ही करते दिखाते रहे। आज एक दूसरे की सियासी मजबूरियां, जरूरियात हम समझते हैं। मीटिंग के अंदर जब आते हैं माहौल खुजा, और जब बाहर निकलते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है तो फिर हमारे कुछ तेवर बदल जाते हैं। कराची उतना मेरा है जितना आपका है। आप सिंध के ठेकेदार मत बने। सिंध हुकूमत अपने गिरबान में झांक के तो देखे, वो ऑर्डिनेंस क्या ला रही है। क्या सिंध हुकूमत उन चीजों पर कानून साजी कर सकती है जो उनके जिम्मे में नहीं आती, जो उनका आईनी इख्तियार नहीं है। आप कहते हैं यूटिलिटी बिल्स हमने माफ कर दिए, गैस के बिल माफ कर दिए। आप होते कौन है माफ करने वाले। सिंध के साथ ज्यादती ना हुई है ना इंशाअल्लाह होगी, क्योंकि सिंध हमारा है, सिंध हमारा है और इंशाअल्लाह सिंध में हम जाएंगे और सिंध में भी इंशाअल्लाह सियासी तौर पर हम अपना लोहा मनवाएंगे। तैयारी कर लो, सिंध में भी इंशाअल्लाह आ रहे हैं हम। जवाब में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी शाह महमूद कुरैशी को आड़े हाथों लेकर सिंध कार्ड से मुतालिक उनका बयान वापस लेने या फिर शाह महमूद कुरैशी से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। ये किस किस्म का बयानिया है कि एक वफाकी वजीर कहे कि मुझसे या मेरे जमात से सिंध की बू आ रही है। मैं मुतालबा करता हूं कि ये वजीर अपना लफ्ज वापस लो, और अगर वो वापस लेने को तैयार नहीं है तो इस्तीफा दो। मैं आपके तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा हूं और आप उस हाथ पे मुंह पे तमाशा लगा रहे हो। क्या मतलब कि आप सिंध में अपना सियासी लोहा मनाएंगे? ये वक्त है सियासी लोहा मनाने के लिए। मुझे तो पता है कि किसने इस वजीर साहब को, जब वो हमारा वजीर साहब था, किसने अप्रोच किया, किसने वजीर आजम बनने का ख्वाब दिखाया। इमरान खान का नहीं, पीटीआई का नहीं, वजीर साहब खुद अपना सियासी लोहा मनाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे कि सियासी क़यादत की जानिब से ये जुबानी गोलाबारी ऐन उस वक्त हो रही है जब मुल्क में लॉकडाउन को बज़ाहिर तो जुज़वी तौर पर वो नरम किया गया था, लेकिन अगर बाज़ारों, सड़कों और दीगर मकामात पर दिखने वाले लोगों का रश देखा जाए, हुजूम देखा जाए, तो इस नाम नेहाद जुज़वी लॉकडाउन की कली खोल दी गई है। ताजरों ने कारोबार खोलने के लिए जिन तयशुदा SOPs पर अमल दरामद की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई थी, उस पर अमल दरामद तो दूर की बात, उन SOPs की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। समाजी दूरी की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की बात हो, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल हो, किसी एक शर्त पर कोई भी अमल दरामद करता नहीं दिख रहा। और अब सूबाई और वफाकी हुकूमत को भी इस सूरत हाल की संगीनी का इदराक होता चला है, तभी इस लॉकडाउन में नरमी पर नजरसानी की बातें शुरू हो चुकी हैं।
مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی لوگوں کی، ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی، تاجران نے دکانیں کھولی، ان سے میں نے خود پرسنلی بات کی تھی، ان سب نے یقین دلایا تھا کہ وہ جو ایس او پیز ہیں، یعنی ماسک پہننا، دور رہنا، لیکن ان ایس او پیز کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کیا گیا۔ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا کہ ہمیں پھر سے کچھ سختیاں کرنی پڑیں۔ یہ کل جیسے میں نے حالات دیکھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی نہیں ہوئی ہے، جیسے کوئی اعلان کیا گیا کہ کرونا ہی ختم ہو گیا۔ اگر ہم نے ایسے زندگی گزارنے کی کوشش کی جیسے کرونا ختم ہو گیا ہے تو خدا نہ خواستہ پھر ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ مجبوراً وزیر اعظم کو، حکومت کو، این سی سی کو کوئی اس کے اندر ان کے پاس راستہ ہی نہ رہ جائے سوائے اس کے کہ دوبارہ سے بندشیں دوبارہ بڑھائی جائیں۔ وزیر اعظم یہ باور کرا چکے تھے کہ حکومت ڈنڈے کے زور پر عوام کو قابو نہیں کر سکتی، لیکن وہ پر امید تھے کہ سماجی دوری اور دیگر احتیاطی تدابیر کا خیال رکھا جائے گا عوام کی جانب سے، لیکن بدقسمتی سے ایسا کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس ممکنہ خدشے کے پیش نظر حکومت نے ایک ٹائیگر فورس بھی ترتیب دیے جانے کے دعوے کیے تھے، اور آج وفاقی وزیر اسد عمر نے اس فورس کے اراکین سے خطاب میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا، لیکن یہ واضح نہیں کہ وہ یہ خراج تحسین ان کو کیوں پیش کر رہے تھے۔ وزیر اعظم جو ہے وہ ذاتی طور پر اس ساری جو مقابلہ ہے کرونا کے ساتھ اور اس سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کو خود ذاتی طور پر لیڈ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ کے ساتھ پوری قوم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور خاص طور پہ جو ٹائیگر فورس کے جن لوگوں نے والنٹیئر کیا ہے میں خصوصی طور پر ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تاہم لاک ڈاؤن کھلنے کے 2 روز بعد بھی ٹائیگر فورس کا ایک رکن بھی تاحال منظر عام پر کسی بھی صوبے میں کسی بھی شہر میں آ کر ایس او پیز پر عمل درآمد کراتا نہیں دکھ رہا ہمیں۔ یہاں پر ہم سنتے آئے ٹائیگر فورس یہ کر دے گی، وہ ہے کہاں؟ کیا گراؤنڈ پہ کچھ موجود ہے؟ پنجاب میں تو نہیں نظر آ رہی، کے پی میں کیا سچویشن؟ دیکھیں عادل، اگر سوشل میڈیا پر دیکھا جائے تو ٹائیگر فورس ہر جگہ پر موجود ہے، کام کر رہی ہے، لیکن گراؤنڈ پر ابھی تک ٹائیگر فورس کا کوئی نام و نشان موجود نہیں۔ ابھی 2 دن قبل ہی ڈی سی کے آفس میں ان کی حلف برداری ہوئی، اور حلف برداری کے بعد ساری جو ٹائیگر فورس ہے وہ غائب ہو گئی۔ عادل، اگر آپ کو تینوں صوبوں میں ٹائیگر فورس نظر نہیں آ رہی تو کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سندھ کے اندر جہاں وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان تلخ رشتہ قائم ہے اس وقت، وہ یہاں پہ نظر آ سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کا جواب آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ یہاں پہ اس کا جواب نفی میں ہی آئے گا۔ اور ان تمام معاملات پر ناظرین بات کریں گے۔ سندھ کے وزیر تعلیم پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جبکہ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ دیکھیں، کل کا سیشن ہو یا آج کا سیشن ہو، اس میں ایک چیز کھل کر سامنے آئی، چاہے وہ حکومت ہو چاہے اپوزیشن بینچز ہوں، کورونا پر ایک متفقہ حکمت عملی سامنے آنی چاہیے تھی کہ آگے ہم کیا کریں گے۔ لاک ڈاؤن ایز آف ہو گیا ہے، لیکن دونوں طرف سے سیاست ہو رہی ہے، بیان بازی چل رہی ہے، تنقید در تنقید چل رہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں آج تک یہ ریئلائز نہیں کر پائیں کہ ایسی ایمرجنسی میں، جسے نیشنل ایمرجنسی نہیں ہے، گلوبل ایمرجنسی ہے، کم از کم تھوڑا بہت جو ہے وہ سوچیں عوام کے بارے میں، ملک کے بارے میں کہ کتنے چیلنجز ہمیں درپیش ہیں اور آگے جا کے درپیش آئیں گے، اور سیاست کو پسے پش ڈال کر کم از کم عوام کے لیے کچھ 2-3 الفاظ کہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سیاست نہیں کر رہے، ہم نے ایک حکمت عملی بنائی ہے اور وہ سب کے سامنے ہے۔ اس پہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی ہو، این سی او سی کا اجلاس ہو، وہ سب چیزیں پروونشل انپٹ کے بعد ہم نے ایک نیشنل اسٹریٹجی مرتب کر لی ہے۔ یہ اس اجلاس کو منعقد کرنے کی ضرورت محسوس کیوں کی گئی؟ اس لیے منعقد کیا گیا کیونکہ اپوزیشن کی باتیں یہ کہتی تھیں کہ ہم اپنا انپٹ دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا بس شوق سے دیجیے، اب وہ انپٹ اگر دینا چاہتے ہیں ضرور دیں، اور ہم اس کو سنیں گے بھی صحیح، اور اس پہ جو چیزیں
مثبت ہوں گی ان پر انشاءاللہ عمل بھی کریں گے. تو ہم پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتے اور ہمارا رویہ کل بھی مثبت تھا اور آج بھی مثبت ہے. تو شاہ صاحب دیکھیں کل جس طرح سے تقاریر ہوئیں اس کے بعد پھر مراد سعید صاحب نے جو کچھ کہا اور کیا واک آؤٹ ہوا اس کے بعد آج آپ تو نارملی جتنا ہم آپ کی سیاست کو پرسنالٹی کو جانتے ہیں آپ بڑی بٹوین دا لائن بات کرتے ہیں اور بھاری بات کرتے ہیں. کبھی ہم نے آپ کے منہ سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں سنی جس سے کہ ایشو جو ہے وہ خرابی کی طرف جائے, بہتری کی طرف ہی ہمیشہ گیا ہے. لیکن جو آج آپ کی سپیچ تھی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم سندھ بھی لے لیں گے, ہم سندھ بھی آ رہے ہیں, تو تھوڑا سا اگر مجھے تو اس میں سیاست جھلکتی نظر آ رہی تھی. آلڈو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو پرووک کیا گیا, لیکن ہم آپ سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ میں کوئی تنقید بھی کرے تو آپ چونکہ گورنمنٹ میں بھی ہیں اور آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر سیاستدان بھی ہیں تو آپ اس کو برداشت کر لیں گے, صبر کر لیں گے, لیکن چیز کو اچھی طرف لے کے جائیں گے. اس کے بعد آپ کے بعد بلاول بھٹو کی بھی سٹیٹمنٹس آئیں, تو کیا آپ کو پرووک ہو گئے تھے یا پری پلانڈ آپ نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں پرووک نہیں ہوا, دوسری چیز کوئی پری پلان نہیں تھی. میں نے کیا کہا جس پہ وہ سیکھ پا ہو گئے. اگر میں نے کہا ہم سندھ بھی آئیں گے تو کیا سندھ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا سندھ کی خدمت کرنے کا ہم پر پابندی ہے؟ ہرگز یہ نہیں کہا. یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مجھے تو لگتا ہے کہ بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں. دیکھیے سندھ وفاق کی ایک اہم اکائی ہے. سندھ میں نے اپنی تقریر میں گن کے سارے نقطے بتائے کہ وفاق نے NDMA نے سندھ کی کہاں اور کس تعداد میں خدمت کی. جو پروٹیکٹیو گیئر ہے اس میں, N95 ماسک میں, ٹیسٹنگ کٹس میں, اپنا جو دوسرے ماسک ہیں ان میں, ہر لحاظ سے احساس پروگرام میں نے بتایا کہ کتنے ارب روپیہ 23 ارب روپیہ سندھ میں بٹ چکا ہے. اتنے لاکھ جو فیملیز ہیں وہ اس سے مستفید ہو چکی ہیں. میں نے بتایا کہ کس طرح ہمارے جو وفاق کے اقدامات سے سندھ کے عوام مستفید ہوں گے. تو اس میں ان پہ پریشانی طاری ہو گئی بلا وجہ. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے وہ اتنے نالاں دکھائی دے رہے ہیں, سیخ پا ہو گئے ہیں. یکے بعد دیگر ان کو پریس کانفرنسز کرنی پڑ گئیں, ذاتی جملے کسنے پڑ گئے. لیکن کوئی بات نہیں, مجھے معلوم ہے سیاست ہے, سیاسی ضروریات ہیں, ہم اسے خندہ پیشانی سے لیں گے. اور آج بھی میں پھر دہرا دوں گا, اگر ان کے پاس کچھ کہنے کو ہے ضرور کہیں, کوئی ان کے پاس سلوشنز ہیں ضرور دیں, کوئی ان کے پاس ریکمنڈیشنز ہیں ضرور لے کر آئیں, اور انشاءاللہ ہم ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے. اچھا شاہ صاحب, لیٹس اسیوم کہ پیپلز پارٹی اس وقت سیاست کر رہی ہے, لیکن چونکہ زیادہ اس وقت ذمہ داری گورنمنٹ پر آتی ہے اور آپ عمران خان کے بعد اس وقت جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ترین رہنماؤں میں آپ کا شمار ہوتا ہے, تو کم از کم آپ تو اپنی طرف سے اس سیاست کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ آج ابھی بلاول نے کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب یا اپنی سٹیٹمنٹ واپس لیں گے یا ان کو ریزائن دینا پڑے گا. تو اگر آپ کی غلطی نہیں بھی ہے, لیٹس اسیوم آپ کی غلطی نہیں بھی ہے, آپ کہہ دیں ٹھیک ہے اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں, کیوں لوں بھائی قومی مفاہمت کے لیے. وہ کون ہے یہ مطالبہ کرنے والے کہ میں ریزائن دوں؟ کیوں دوں؟ سوال یہ ہے ریزائن کی نوبت کیوں آئی ہے, وجہ کیا ہے؟ اگر میں یہی کرتا ہوں, وفاق کی جو ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں اس کی نشاندہی کرتا ہوں, اگر میں سندھ کے حکمرانوں کو آئینہ دکھاتا ہوں تو مجھ سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں, یہ کاہے کی سیاست ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بچگانہ حرکت ہے, اور ہمیں اس سے باہر آنا ہوگا. وہ اپنی بات کریں. دیکھیے ڈیبیٹ ہو رہی ہے, ڈیبیٹ میں دو نقطہ نظر ہیں اور وہ پوری دنیا میں ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے, امریکہ میں ہے, یورپ میں ہے. آپ نے ڈیبیٹ پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے, اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹری ڈیبیٹ میں بات ہوگی, اس میں کچھ سیاست کا عنصر بھی ہوگا, اس میں دلائل بھی ہوں گے, اس میں تجاویز بھی ہوں گی, اور ایسا ہوتا ہے. یہ کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں ہے. لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ساری گفتگو سے جو مثبت پہلو ہیں,
جو اس میں سے کوئی ایسی چیز، ایسے اشارے ملتے ہیں جن کو اپنا کر ہم لوگوں کی بہتری کر سکتے ہیں، ہم یقیناً انشاءاللہ کریں گے۔ آپ دیکھیں میری پوری گفتگو ریکارڈ کا حصہ ہے، جو کچھ میں نے قومی اسمبلی میں کہا، جو کچھ میں نے سینٹ میں کہا، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، ٹیپڈ ہے، آپ سن لیجئے۔ اس پہ نالا ہونے کی، سیکھتا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ویسے شاہ صاحب، وہ اس وقت سندھ کی برسر اقتدار جماعت ہے، تیسری بڑی جماعت ہے پاکستان کی، 2-3 دفعہ پیپلز پارٹی کے وزرائے اعظم رہے ہیں، تو بلاول ان کے چیئرمین ہیں، تو اگر وہ ایک بات کر رہے ہیں تو وہ شاید اس حیثیت میں بھی وہ کر رہے ہیں۔ دوسری جو آپ نے بات کی شاہ صاحب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نالا ہے، تو وجہ کیا ہے آپ سے استعفیٰ مانگنے کی؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے جو تقاریر کی اس سے وہ ناراض ہو گئے، تھوڑا سا انہوں نے پرسنل لے لیا، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بھائی مجھے نہیں معلوم وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ ایسے دیکھیے، اگر تقریروں پر استعفے مانگے جائیں تو پھر ہم روز آدھیوں کی پیپلز پارٹی سے استعفیٰ مانگنا شروع کر دیں، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ذمہ داری سب کی ہے۔ کورونا جو وائرس ہے، یہ جو وبا ہے، اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور سب کو ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے۔ ٹھیک، سندھ میں پیپلز پارٹی کی بھی ذمہ داری ہے، وہ حکومت میں ہے، اور ہم انشاءاللہ ان کی پوری مدد کے لیے تیار ہیں۔ پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں ہماری ذمہ داری ہے، ہم کوشش کریں گے، اور وفاق مدد کر رہا ہے۔ بلوچستان میں ایک حکومت ہے، ہم ان کے حلیف ہیں، ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، چاہے گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر ہو، مل کے آگے بڑھنا ہے۔ یہ ذمہ داری سب نے مل کے اٹھانی ہے، اور یہی میرا پیغام تھا۔ یہ کہہ دینا کہ سندھ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ جو مظلومیت کی چادر اوڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ میں نے صرف اس کو بے نقاب کیا ہے۔ اب ان کو یہ بات بری لگ گئی ہے تو میں کیا کروں؟ اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیے گا تھوڑی سی، اگر کورونا کی بات کر لیں کہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ لاک ڈاؤن کو ایز آف کر دیا جائے گا، لیکن 2 دنوں سے آپ کے پاس بھی رپورٹس ہوں گی خود، بلکہ ملتان سے کل جو ہمارے کورسپونڈنٹ بتا رہے تھے، جو آپ کا بھی شہر، کوئی SOPs فالو نہیں کی جا رہی۔ ایون اسلام آباد کی بات کی جائے، پشاور، کراچی، لاہور، اور ٹائیگر فورس نے آنا تھا، انہوں نے یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کروانی تھی، انفورس کرانی تھی۔ ٹائیگر فورس فی الحال کہیں نظر نہیں آ رہی، اور خدشہ یہ کیا جا رہا ہے، WHO کی پروجیکشن یہ ہے کہ خدا نخواستہ جولائی میں ہم 2 لاکھ کیسز تک چلے جائیں گے۔ تو اگر ہم چیزیں امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے، سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک، سینیٹائزرز، تو پھر لاک ڈاؤن نرم کرنے کا فائدہ نظر نہیں آ رہا، الٹا نقصان نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ایز کیوں کیا گیا؟ یہ ہماری معاشی ضرورت تھی، لوگوں کا مطالبہ تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ پورا کاروبار ٹھپ ہو گیا، معیشت کا پہیہ ٹھہر گیا، لوگ کہہ رہے تھے کہ لوگ بھوک سے، بے روزگاری سے بلک رہے ہیں اور ان کی دادرسی ہونی چاہیے۔ ٹھیک، تو حکومت نے لوگوں کی ضرورت کو، معاشی ضروریات کو دیکھتے ہوئے نرمی برتی، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، یورپ میں ہو رہا ہے اور دیگر ممالک میں بھی ہو رہا ہے۔ اب یہ ذمہ داری صرف حکومت کی نہیں ہے، عوام کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا۔ مثال کے طور پر ہمارے تاجر بھائی ہیں، ان سے میری مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ آپ کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ ہم آپ سے درخواست کریں گے، جن SOPs پر آپ نے اپنا ارادے کا اظہار کیا تھا کہ ہم ان پر عمل پیرا ہوں گے، براہ مہربانی ان SOPs کو اپنائیں۔ یہ آپ کے مفاد میں بھی ہے اور عوام کے مفاد میں بھی ہے۔ دیکھیے حکومت تنہا کچھ نہیں کر سکتی جب تک عوام تعاون نہ کرے، اور عوام کو تعاون کرنا ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کی بہتری کے لیے۔ شاہ صاحب آخری سوال آپ سے، افغانستان سے ریلیٹڈ، زلمے خلیلزاد صاحب یہاں پر آئے پاکستان، اس کے بعد وہ انڈیا چلے گئے۔ انڈیا کا اس پورے پیس پروسیس میں کوئی زیادہ عمل دخل اور رول نہیں رہا۔ اب زلمے خلیلزاد صاحب کا انڈیا جانا، اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شاید انڈیا کو کچھ تھوڑا بہت رول دے دیا جائے گا،
پاکستان کے کیا کوئی اس بارے میں کنسرنز ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی ان کا ایک جنرل سا دورہ تھا انڈیا کا اور ایسی اس میں کوئی بات نہیں ہوگی کہ جس طرح پاکستان کے اپنے کنسرنز تھے کہ انڈیا جس طرح سے کردار منفی ادا کرتا رہا افغانستان میں، وہ کنسرن اپنی جگہ کیا قائم ہیں اور کیا شورٹی وغیرہ جو ہے آپ لوگوں نے لے لی ہیں اسپیشلی یو ایس گورنمنٹ سے؟ ہندوستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں اور ہم یہ امریکہ سے زلمے خلیلزاد سے بارہا کہتے رہے ہیں کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں تاکہ ہندوستان اس پیس پروسیس میں کوئی منفی کردار ادا نہ کرے، تاکہ وہ مثبت رہے، اور انہیں تلقین کیجیے کہ وہ رخنہ اندازی نہ کرے، کیونکہ رخنہ اندازی کریں گے تو اس سے پورے اس خطے کا امن و استحکام متاثر ہوگا۔ ویسے بھی زلمے خلیلزاد دلی جاتے رہتے ہیں، انہیں اعتماد میں لیتے رہتے ہیں، ریجنل اپروچ کا یہ حصہ ہے تو ان کو اعتماد میں لیتے رہتے ہیں، اور ہندوستان کو امریکہ کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، افغانستان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہیے اس خطے کے امن و استحکام کو سامنے رکھتے ہوئے۔ شاہ صاحب، پارٹنگ کمنڈ 18 امینڈمنٹ پہ کہ ابھی میں ایک ٹکر آپ کا سامنے دیکھ رہا ہوں، اس لیے اب یہ سوال اچانک ذہن میں آ گیا کہ کیا گورنمنٹ کے کوئی پلانز ہیں 18 امینڈمنٹ جو 18ویں ترمیم ہے جس پر تمام صوبے تمام پارٹیاں اتفاق رائے کر چکی تھیں، یا NFC ایوارڈ کو لے کر یہ بحث اچانک کورونا جیسے پینڈیمک کے وسط میں کیوں شروع ہو گئی ہے؟ کچھ تو ہوگا، کیا گورنمنٹ کے کیا کنسرنز ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، بلا وجہ میں نے آج بھی سینٹ میں یہ کہا اور پیپلز پارٹی کے دوستوں کو یہ میں گزارش کر رہا ہوں، پریشان نہ ہوں۔ دیکھیے، پہلی تو بات ہے کہ کسی آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، ہمارے پاس تو ہے نہیں۔ 2/3 اکثریت تبھی بنے گی جب وہ تعاون کریں گے، اور وہ کیوں ایسی چیز پہ تعاون کریں گے جس کے لیے وہ تیار نہیں ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ختم ہو گئی۔ اب سیاسی ضرورت کی خاطر اگر وہ ایشو چاہتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے ایشو بنانے کا۔ 18ویں ترمیم ہم ختم کرنے نہیں جا رہے، یہ لوگوں کو غلط تاثر دے رہے ہیں، یہ بلا وجہ سندھ کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کی سیاسی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے پاس وہاں اب ایشوز میں اب دیکھ رہے ہیں کارکردگی آپ کے سامنے ہے، وہاں جو معاشی حالات ہیں، جو وہاں آپ دیکھ رہے ہیں جس رفتار سے گورننس کی بدحالی ہے، جس رفتار سے وہاں غربت میں اضافہ ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اب وہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے نان ایشوز کو ایشوز بنا رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے نفاذ کو اب 10 سال ہو گئے ہیں، اس کے بہت سے مثبت پہلو ہیں، ہم ان مثبت پہلوؤں سے متفق کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ آئیے مل بیٹھ کے دیکھتے ہیں کیا کوئی بہتری کے امکانات ہیں، اگر ہیں تو مل کے آگے بڑھیں گے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے تو اس پر ہم ایک دوسرے کو قائل کر لیں گے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، آپ نے سنا پاکستان کی وزیر خارجہ اور تحریک انصاف کے انتہائی سینئر رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے بڑے کلیئر کٹ الفاظ میں 18ویں ترمیم سے متعلق جو اپوزیشن جماعتوں کے کنسرنز ہیں آپ نے خود سن لیا، انہوں نے جو کہا۔ وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد پیپلز پارٹی کا موقف لینے سندھ چلیں گے، سعید غنی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، لیکن ایک کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس وقت سعید غنی صاحب وزیر تعلیم بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعید غنی صاحب، پہلے تو بہت شکریہ۔ دوسرا، بلاول بھٹو زرداری نے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے۔ بریک سے پہلے انہی سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے یہ بچگانہ حرکت ہے، کیونکہ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ میں اپنے الفاظ لے لوں یا استعفیٰ دے دوں۔ تقریروں پہ استعفے نہیں دیے جاتے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو صرف اتنا کہا تھا، سندھ گورنمنٹ کو جو ہے وہ آئینہ دکھایا ہے اور اس پہ وہ ناراض ہو گئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس طرف سے اگر سیاست ہو رہی ہے تو سعید غنی صاحب یہاں پہ بھی سیاست ہو رہی ہے، وہ کورونا والا معاملہ جو ہے وہ درمیان میں رہ گیا ہے اور بات جو ہے استعفوں تک پہنچ گئی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ شاہد، آپ بھی میرا خیال ہے کہ پچھلے 2 مہینے سے اس پورے کرونا کے ایپیسوڈ جب سے یہ شروع ہوا ہے، جب سے یہ مصیبت ہمارے ملک پر آئی ہے، آپ فالو کر رہے ہوں گے۔
میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک سنجیدہ آدمی ہیں، آپ ذرا تھوڑا سا انالائز کریں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو، وزیر اعظم کو، ان کی کیبنٹ کے ممبرز کو، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر کو ہو، چیئرمین صاحب کو، یا ہمارے جو کیبنٹ ممبرز ہیں ان کو. آپ کو دونوں کے رویوں سے یہ بات محسوس ہو جائے گی کہ کون بچکانہ حرکتوں میں اس وقت لگا ہوا ہے. شاہ محمود قریشی بظاہر اپنے آپ کو بہت ایک میچور اور ڈیسنٹ آدمی شاید ظاہر کرتے ہیں، اور کسی حد تک شاید ہوں گے بھی، لیکن جو تقریریں وہ خود یا ان کے لوگ کر رہے ہیں ان حالات میں جب پوری توجہ کرونا کی طرف ہونی چاہیے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ایک سنجیدگی کا مظاہرہ نظر آتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کل کی تقریر سن لیں، مجھے آپ بتائیں کہ اس میں کہاں انہوں نے حکومت کو تنگ کرنے کی، ان کو کوئی زیادہ لعنت ملامت کرنے کی بات کی. حالانکہ جو حرکتیں کی انہوں نے پچھلے 2 مہینے میں، کہنے کو بہت کچھ تھا. کل بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہمیں اگر آپ نے گالیاں دینی ہیں تو بعد میں دے لینا، فی الوقت ہم چاہتے ہیں کہ کرونا سے ہم مل جل کر لڑیں. لیکن اس کے فوراً بعد جو تقاریر ہوئی اس میں بھی یہی تھا کہ جی کتے نے کاٹ لیا، 1 ارب کا راشن کھا گئے، ہیلتھ کے اس کا حساب دو. بھئی حساب تو پھر سارے صوبوں سے لیں، وفاق سے بھی لیں، سب سے پوچھ لیں کس کس نے کیا کیا. ہم تو فخر سے بتائیں گے کہ ہیلتھ کے سیکٹر میں صوبہ سندھ نے کیا کام کیا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے صوبے کے سرکاری اسپتالوں میں دیگر صوبوں سے، دیگر علاقوں سے لوگ اپنا علاج کروانے آتے ہیں. ہمارے صوبے سے کوئی آدمی کہیں اور علاج کرانے نہیں جاتا. اگر سہولتیں اتنی اچھی ہوتی تو پشاور سے شاید، جو میں نے سنا ہے، اسپیکر صاحب کو اسلام آباد کسی ہاسپٹل میں شفٹ ہونا پڑتا، وہاں کسی ہاسپٹل میں رہ جاتے وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جو پیپلز پارٹی کی قیادت نے ایک مرتبہ نہیں بار بار آفر کی ہے کہ کرونا کے ایشو کو سنجیدہ لیں، اس پر بیٹھ کر مل جل کر کام کریں تاکہ ہم لوگوں کی صحت اور زندگی کو بچا سکیں. ہم ایک اچھی بات کرتے ہیں، یہ پیچھے سے اپنے 4-5 بندے ہم پہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ آگے صوبہ سندھ میں حال تو دیکھیں کہ لوگ کر کیا رہے ہیں. وہ لوگ جو بہت معتبر ہیں، کریڈیبل ہیں، انڈس ہاسپٹل کا نام اگر آپ نے سنا ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اوپر کوئی ایک انگلی اٹھا سکتا ہے. ڈاکٹر عبد الباری جیسا آدمی جو بہت خدمت کر رہا ہے لوگوں کی، جو بالکل نان کنٹروورشل آدمی ہے، ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب ہیں، اور بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. ان کے لوگوں کو ان پر بھی اعتراض ہے کہ جی ان کو ہم پیسے کیوں دیتے ہیں، ان کے ہاسپٹلز کو پیسے کیوں دیتے ہیں، ان کے تھرو ہم کام کیوں کرتے ہیں. جن کی اپروچ اور مائنڈ سیٹ یہ ہو. اب جو شاہ محمود صاحب سے استعفیٰ مانگ لیا گیا پیپلز پارٹی کی جانب سے، اور یا وہ اپنی سٹیٹمنٹ واپس لیں گے، وہ تو صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں میں اپنی سٹیٹمنٹ واپس نہیں لوں گا. پھر پیپلز پارٹی اس کے بعد کیا کرے گی؟ کیونکہ ریئلسٹکلی سپیکنگ بڑے سینئر رہنما ہیں وہ پی ٹی آئی کے. میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر انہیں مجبور کریں گے یا ان سے زبردستی استعفیٰ لیں گے پیپلز پارٹی کے کہنے پر. تو یہ تو آپ نے کر دیا ہے، کیا اس کا مطلب یہ کہ اب مزید آپ تعاون نہیں کریں گے جب تک وہ استعفیٰ نہیں دیں گے؟ دیکھیں تعاون تو ویسے ہی شاید ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی. وہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو کام کر رہا ہے اس کو بھی کام نہ کرنے دیں. میں نے تو آج پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ کرونا کی اور پی ٹی آئی کی کوئی رشتہ داری ہے بہت زبردست. ہم کرونا کو برا بھلا کہتے ہیں، پی ٹی آئی ہم پہ چڑھ جاتی ہے. ڈاکٹرز کرونا کو برا بھلا کہتے ہیں، پی ٹی آئی ڈاکٹرز کے پیچھے پڑ جاتی ہے. کوئی ادارہ بیچارہ کرونا کے خلاف کام کر رہا ہے، پی ٹی آئی اس ادارے کے پیچھے پڑ جاتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا رشتہ داری ہے ان کی کرونا کے ساتھ، کہ اتنے سینسیٹیو ہے یہ کرونا کے ایشو پہ. اگر کوئی شخص، کوئی جماعت، کوئی ادارہ، کوئی گروپ، کوئی ڈاکٹر بیچارہ کرونا کی برائی کر دے یا اس سے لڑنے کی بات کرے یا اس کو ختم کرنے کی بات کرے، پوری کی پوری پی ٹی آئی جو ہے اس ڈاکٹر کے پیچھے، اس ادارے کے پیچھے، اس جماعت کے پیچھے، اس حکومت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو شاید کسی بھی قسم کی سپورٹ کی، حمایت کی، مدد کی ضرورت ہے. اب جو حالات انہوں نے ہمارے لیے بھی پیدا کیے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ہم تو پھر کوشش کر رہے ہیں کہ ان حالات میں جو اپنے شہریوں کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کو بہتر سہولیات جو ہیں فراہم کر سکتے ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ایک جماعت جو ہے، ان کے وزیر اعظم سمیت دیگر تمام لوگوں کے اتنے غیر ذمہ دارانہ رویے ہیں کہ کورونا کے ایشو پہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے. وزیر اعظم جو وزیر صحت ہیں وہ اجلاس میں نہیں آتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ جی کرونا تو کچھ بھی نہیں، ایک فلو ہے، کوئی خطرناک چیز تھوڑی ہے. اگر اتنی خطرناک چیز آ جانا چاہیے تھا ان کو، اور وہ اس میں نہیں آئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید ان کو احساس نہیں ہے کہ جو کوئی اسکولز کو لے کر ایجوکیشن پالیسی بھی آپ نے کچھ اناؤنس کی، میں دیکھ رہا تھا آپ کی پریس کانفرنس، اس بارے میں ذرا بتائیے گا کہ کیا حتمی فیصلہ سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا اس بارے میں؟ عدل ہمارے پاس صوبہ سندھ میں ایک ایجوکیشن کی اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے، اور اس کمیٹی کو جو ایجوکیشن منسٹر ہے وہ چیئر کرتا ہے، اور اس میں جو ہمارے سرکاری آفیسرز ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں، کچھ ہمارے پاس جو الیکٹڈ ممبرز ہیں پروونشل اسمبلی کے وہ ہیں اس میں،
اور کچھ ایکسپرٹس ہیں تعلیم کے، ماہر تعلیم ہیں، اور جو پرائیویٹ اسکولز کی ڈفرینٹ ایسوسیشنز ہیں ان کے نمائندے ہیں. تو تمام، اور جو ہمارے ایگزامینیشن بورڈز ہیں ان کے تمام چیئرمین جو ہیں وہ ہمارے ممبرز ہیں. تو ظاہر ہے کہ جتنے سارے اسٹیک ہولڈرز لوگ ہیں اور جو شاید مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں اس پوری فیلڈ کو، وہ تمام وہ موجود ہوتے ہیں. تو ہم جو فیصلہ کرتے ہیں اس اسٹیئرنگ کمیٹی کی مشاورت سے کرتے ہیں تاکہ تمام لوگوں کا ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کے اندر آ جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں بھی جب سندھ حکومت نے یہ سکولز بند کرنے کا اعلان کیا تو ہم نے اسٹیئرنگ کمیٹی کے فورم سے ہی سارے ڈیسیشن لیے اور پورا ایک ایکیڈمک پلان اناؤنس کیا. ہم نے پورے سال کا ہم نے بتا دیا کہ جب چھٹیاں پہلے کر رہے ہیں اور اس طرح سے ہم چیزیں کریں گے. تو اس مرتبہ بھی ہمارا ارادہ یہی تھا کہ ہم اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے اور ریوزٹ کریں گے اپنے پچھلے پلان کو، اس لیے کہ اسکولوں میں مزید بند کرنے. تو مین وائل شفقت محمود صاحب نے بات بھی مجھ سے کی تھی، تو میں نے انہیں بتایا تھا کہ 1 جون کو ہم اسکول نہیں کھول سکیں گے، لیکن اسی دن جو NCC کی میٹنگ ہوئی اس میں شفقت محمود صاحب نے یہ 15 جولائی تک اسکول بند کرنے کا بھی اعلان کر دیا اور بغیر امتحان کے بچوں کو پروموٹ کرنے کا بھی اعلان کر دیا. اچھا، یہ دونوں چیزیں ایسی تھی جس پر ہم سے مشاورت نہیں ہوئی تھی. تو میں نے اس وقت بھی کہا کہ ہمارا جو فورم ہے وہ اسٹیئرنگ کمیٹی ہے، ہم یہ جو بھی فیصلہ کیا ہے وفاقی حکومت نے ہم اسٹیئرنگ کمیٹی کے سامنے لے کر جائیں گے اور وہاں اگر انہوں نے اس کو ایز اٹ از مان لیا تو ہم کر لیں گے، ادروائز اگر کوئی چیزیں اس میں سامنے آئیں تو ہم اس کو مزید آگے لے جائیں گے. تو آج جب ہم نے میٹنگ کی تو یہ چیز سامنے آئی کہ ہمارے قانون میں ایسا کوئی پروویژن نہیں ہے کہ ہم بچوں کو بغیر امتحان کے پاس کر دیں، خاص طور پہ جو بورڈز کے ایگزامز ہوتے ہیں اس میں. نچلی کلاسوں میں ایشو نہیں ہے، لیکن جو بورڈ کے ایگزامز ہیں تو اس میں ہمارے پاس قانون موجود ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، وہ میری شفقت صاحب سے آج بھی بات ہوئی تھی. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ، وفاقی حکومت سے رابطے میں ہیں، لیکن ہمارا ایک فورم ہے، اس کا مینڈیٹ ہے، وہاں ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں تو ہم ان کی مشاورت کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں. تو ہم نے یہ طے کر لیا کہ اسکول 1 جون کو نہیں کھلیں گے، لیکن آگے کے جو سٹیجز ہیں وہ ہم نے 1-2 دن کے بعد بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. سعید غنی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد وزیراعظم کے فوکل پرسن برائے کورونا جناب ڈاکٹر فیصل صاحب ہمیں جوائن کریں گے. کچھ بڑے تلخ سوالات ان کے سامنے رکھیں گے کہ اعداد و شمار کو اگر دیکھا جائے، کورونا وائرس بڑی تیزی سے پاکستان میں پھیل رہا ہے، شرح اموات بھی زیادہ ہو رہی ہے، اس کے باوجود لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیوں کیا گیا جب SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ اور WHO یہ کہہ رہا ہے کہ جولائی کے وسط تک پاکستان میں کورونا وائرس کی جو کیسز ہیں وہ 2 لاکھ تک بڑھ جائیں گے. ایک کمرشل بریک کے بعد ڈاکٹر فیصل سے تفصیلی گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے شاہ محمود قریشی اور سعید غنی صاحب سے بڑی تفصیلی ہم نے گفتگو کی. کچھ سیاسی معاملات پر بھی اس پہ بحث و مباحثہ ہوا، لیکن اصل جو سوالات کا ہمارا مرکز رہا وہ کورونا وائرس اور اس سے متعلق جو اسٹریٹجی ہے، خصوصاً جو لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی. ہمیں دیکھ یہ رہا ہے، اگر اعداد و شمار پر نظر ڈالی جائے تو کورونا وائرس کے جو کیسز ہیں پازیٹیو وہ کافی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، شرح اموات بھی بڑھ رہی ہے. تو ایسے میں حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اعداد و شمار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا گیا، اس میں کتنی حد تک جو ہے وہ حقائق پر مبنی ہے یہ فیصلہ؟ اس پر اور کئی اور تفصیلی بات کریں گے کئی اور معاملات پر. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب وزیراعظم عمران خان کے فوکل پرسن برائے کورونا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. 1 مئی سے پاکستان میں اگر کورونا کی وبا میں تیزی آئی ہے، اگر دیکھا جائے فگرز کو، کیسز اور اموات کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن پھر بھی لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی اور دیکھا یہ گیا کہ لوگ بالکل بھی نہ تو احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہے ہیں، نہ ہی SOPs پر عمل ہو رہا ہے. تو ایسے میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ فیصلہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی کا تھا یہ کس بنیاد پر ہوا؟ اس کے پیچھے کون سے عوامل تھے؟ کیونکہ فگرز تو کچھ اور ہی ہمیں ریفلیکٹ کر رہے ہیں. یہ اچھا سوال ہے جی. تمام ایسے جو فیصلے ہیں، جو کمپلیکس ڈیسیجنز ہوتے ہیں جس میں جو انپٹس ہیں وہ مختلف ڈائریکشن سے ہیں اور اس کے مختلف عوامل ہیں، انکلوڈنگ آف کورس میڈیکل یا ایپیڈیمیولوجک، تو ان کے فیصلے بسا اوقات، بلکہ بسا اوقات کیا میں کہوں گا ہر صورت میں ہی مشکل ہوتے ہیں. تھوڑی سی اعداد و شمار کی بات کر لیتے ہیں. جو ہمارے نمبرز ہیں بیماری کے بھی اور اموات کے بھی، وہ سارے آہستہ آہستہ اوپر بڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کی ایک سرٹن اس کا ایک پیٹرن ہے. اور پہلے تو ہم دوسرے ملکوں کی جو وہ پروجیکشنز اور ایکسٹراپولیشنز ان کو دیکھ رہے تھے، لیکن اب ظاہر ہے اتنا عرصہ ہو گیا اور ہمارے اپنے اسٹیٹسٹکس جو ہیں اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں اور میرے خیال سے ان پہ بھروسہ یا ٹرسٹ بھی بہتر ہو گیا، کیونکہ ہمارا جو ڈیٹا فلو کا مسئلہ تھا وہ آہستہ آہستہ امپروو کر گیا.
تو اب آپ اپنے فیکٹس اور فگرز کو دیکھنے کے قابل ہو گئے. سو مین چیز جو ہے اس میں جو اسٹرائک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹریجیکٹری ہے, جو سلوپ ہے ہماری ایپیڈیمک کی, وہ بہت سے دیگر ممالک سے فرق ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ ایک پیٹرن ایمرج ہوتا نظر آتا ہے, لیکن جو اصل چیز دیکھنے کی ہے کہ وہ کہیں بھی ایک جیسی نہیں رہی. ہر جگہ کچھ نہ کچھ معاملہ تھوڑا سا فرق رہا ہے. فیصلہ سازی کے اندر ایک جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے, ہر روز ہم جو فیکٹس اور فگرز ہیں, جو ایپیڈیمک کرو ہے اس کو دیکھتے ہیں, جو ڈیتھس کا نمبر ہے اس کو دیکھتے ہیں, جو ہمارا ہاسپٹلس کے اوپر لوڈ پڑ رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ تو ہارڈ کور میڈیکل فیکٹس ہیں. پھر ہم دوسری دنیا سے بھی کمپیئر کرتے ہیں, تو نہ صرف کہ اپنی صورتحال دیکھی گئی بلکہ ایکسٹرنل کمپیریزنز بھی ہوئے. لیکن جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اوبیسلی اس میں میڈیکل ان پٹ بھی ہے, اور باقی تمام عوامل, یعنی لاک ڈاؤن, اس کی فیزیبلٹی کتنا فیزیبل ہے, کتنا عرصہ ہو سکتا ہے, اس کے دیگر امپیکٹس کیا ہیں, ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے کیا جاتا ہے. اور دیگر امپیکٹ جب میں بولتا ہوں تو کئی دفعہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم صرف, جب اکانومی کا لفظ یوز کیا جاتا ہے تو کئی دفعہ یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ انسانی زندگی ورسز پیسے کی بات ہو رہی. نہیں, ایسی بات نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صرف ہیلتھ کے جو امپیکٹس ہیں جو آ سکتے ہیں بہت زیادہ ریسٹرکشنز کے دوران, تو وہ بھی کم نہیں ہیں, اور وہ ہڈن ہوتے ہیں کسی حد تک. جو آپ کے امیونائزیشن پروگرام پہ امپیکٹ ہے, ٹی بی پروگرام پہ امپیکٹ ہے, میٹرنل چائلڈ ہیلتھ پہ امپیکٹ, تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس وقت جو ہے یہ کچھ ایزنگ کی جائے. بٹ جیسے آپ نے کہا کہ فیصلہ یا اسٹریٹجی ایزنگ کی ایک چیز ہے, اور پھر اس کا امپلیمنٹیشن اور عوام کی اڈاپشن اس کو, وہ پھر یٹ انادر. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں, بڑا آپ نے تفصیلی جواب دیا, اور یہ بھی ڈیفینیٹلی کہ مختلف عوامل ہوتے ہیں جب اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں. لیکن پچھلے 2 دنوں سے جب سے لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی, آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا سماجی فاصلہ رکھنے کی جو حکومتی ہدایات تھیں, SOPs تھیں, اس پر کوئی عمل نہیں ہو رہا. ظاہر ہے ہم اتنی ڈسپلن قوم تو نہیں ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. کیا اگلے 10 سے 12 دنوں میں کورونا کی وبا میں پھر ہم سپائک دیکھیں گے موجودہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی وجہ سے؟ اور خدا نخواستہ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہمارا ہیلتھ سسٹم اس کے لیے تیار ہوگا؟ نمبر آف بیڈز, نمبر آف وینٹیلیٹرز, کیا ایسی صورت میں آپ مشورہ دیں گے کہ ہم دوبارہ لاک ڈاؤن میں سختی کی طرف بھی جا سکتے ہیں؟ بالکل جی, یہ آپ کی آبزرویشن درست ہے کہ چونکہ ہم اس جو ریسٹرکشن کی ایزنگ ہے, یہ جو پابندیوں کی کچھ کمی ہے, اس کو بہت ڈسپلن سے نہیں لے رہے بطور قوم, تو اس کا اثر آ سکتا ہے. اور جیسے آپ نے بالکل کریکٹلی کہا کہ یہ فوراً تو نہیں نظر آئے گا, لیکن اس کا اگر کوئی مضر اثر ہے تو اس کو کچھ دنوں بعد, 10, 12, 15 دن کے بعد وہ سامنے آ سکتا ہے. اور آلریڈی ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اندر تھوڑا بہت دباؤ آلریڈی موجود ہے بڑے شہروں میں. کچھ جگہوں میں ایسے ہے کہ کچھ اسپتال ہیں جن کے وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ کافی استعمال میں آئے ہوئے ہیں, وہ آپریشنل ہیں, جس پہ کووڈ کے پیشنٹس ہیں. ہو سکتا ہے اسی شہر میں دوسرے اسپتالوں کے اندر ابھی اتنی کچھ گنجائش باقی ہو, لیکن باہر کیف اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ پریشر آلریڈی ہے. اور اگر یہ جو شرح جو ہے پازیٹیو کیسز کی بڑھتی ہے, نیچرلی ان میں سے ایک سرٹن پروپورشن جو ہے بیمار ہوتی, تو یہ بالکل دباؤ آ سکتا ہے. تو اگر یہ کسی صورت بھی یہ نمبرز بڑھتے ہیں تو اب جو فیصلے ہیں ان کو ہمیشہ نظر ثانی کیا جا سکتا ہے, اور اس پہ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے, اور میں خاص اس پہ اسٹریس دینا چاہوں گا کہ جب اتنا بڑا ملک ہو تو جب آپ پورا لاک ڈاؤن, تو ایک بلنٹ انسٹرومنٹ ہے نا, یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ تیز دھار آلہ نہیں ہے, یا اس کی شارپنیس نہیں ہے اس کی آپ نے سب اکراس دا بورڈ کر دیا, بہت ساری چیزیں بند ہو جائیں, تو پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے اپروچ کو شارپن کریں, ٹارگیٹڈ کریں. اور یہ لفظ بڑا آسان ہے استعمال کرنا, ہر کوئی یوز کر رہا ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤنز اور ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤنز اور وغیرہ, مگر اصل میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ایٹ دا گراؤنڈ لیول جو ہے وہ ساری جو بات کا انحصار ہے وہ اس کے اوپر, کہ آپ کو ہاٹ اسپاٹس ڈیٹیکٹ ہوں, آپ کو پتہ چلے کہ ایک علاقے, ایک محلے, ایک جگہ میں کیسز زیادہ ہیں بنسبت اس کی پاپولیشن کے, اور پھر اس جگہ کو قدر ریسٹرکٹ کیا جائے, اور تاکہ باقی جو اس کے ارد گرد کی جگہ ہیں, جو باقی شہر ہے, وہ قدر معمول کے مطابق چل سکے. تو یہ ہمیں عقل, فہم, سائنس اور وزڈم, یعنی یہ ساری چیزیں اکٹھی جوڑ کے چلانا ہوگا. اور میرے خیال سے ہمارے تمام صوبے اس چیز کے اوپر غور بھی کر رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ کچھ تو ہوتے ہیں جی ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز ہوتے ہیں, کہ بھئی شام کو اگر اس ٹائم پہ دکانیں بند ہو جانی ہیں تو وہ انفورس کر دی جائیں. دیکھیں وہ آپ کی پولیس کرتی بھی ہے, کئی دفعہ لوگ ان کو ڈیفائی بھی کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمپلائی کر دیتے ہیں اس بات کو. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں خود بھی کچھ سمجھنا ہے.
اگر ہم اس موڈ میں آ جائیں گے کہ بس اب سب ختم ہے، ہم بالکل ٹھیک ہیں، تو شاید تھوڑے دنوں بعد ہم زیادہ بڑی پریشانی کا سامنا کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جس طرح آپ نے سجیسٹ کیا کہ جہاں جہاں کیسز کی تعداد بڑھے اس جگہ پر لاک ڈاؤن کر دیا جائے، بالفاظ دیگر سمارٹ لاک ڈاؤن کی آپ نے بات کی، لیکن صرف اگر 4 شہروں کو اٹھا کر دیکھیں، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، یہ بڑے گنجان آباد شہر ہیں، وہاں پر کیسز اور اموات کی شرح بھی کافی زیادہ ہے، لیکن اگر صرف ان 4 شہروں پر فوکس کر کے گزشتہ 2 دنوں میں جو ویڈیوز وہاں سے سامنے آ رہی ہیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بازاروں میں رش ہے، جو صورتحال ہے، تو سمارٹ لاک ڈاؤن تو چھوڑے، وہاں پر کچھ بھی کام نہیں کر رہا، خود ٹریڈر جو ہیں SOPs پر کام نہیں کر رہے، اور WHO یہ کہہ رہا ہے کہ جولائی کے وسط تک پاکستان میں کیسز کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 2 لاکھ تک بڑھ سکتی ہے۔ تو خدا نخواستہ ایسے حالات میں تو پھر ہمیں گلیوں میں فوج بلانا پڑے گی۔ کیوں ہم ایسی صورتحال کی طرف جانا چاہ رہے ہیں؟ کیوں سیریس نہیں لے رہے؟ چاہے وہ حکومت ہو، اپوزیشن جماعتیں ہوں، میڈیا کی بھی بات کر لی جائے، ہم اپنا کردار تو ادا کر رہے ہیں لیکن تھوڑا سا زیادہ ہمیں کرنا ہوگا۔ عوام خود بھی اس کو سیریسلی نہیں لے رہے، کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ جی میرے خیال سے سیریسلی لے بھی رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جب آپ سرویز دیکھیں تو لوگوں کو احساس ضرور ہے کہ یہ معاملہ ہے، لیکن اس معاملے کی جو سیریسنس ہے اس کو ہم اپنے ایکشنز میں تبدیل نہیں کر رہے۔ میں آپ کو بتاؤں میرے خیال سے کہ اس کو انفورس کرنے میں جو کسی حد تک ایک لمیٹڈ حد تک تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں نا سختی، جہاں کوئی وائلیٹ کر رہا ہے تھوڑی بہت شاید کرنی پڑے، کیونکہ اس کے بغیر پھر یہ میسج کلیئر نہیں ہوتا کہ دیکھیں یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ وہ لیکن کسی حد تک ہو سکتی ہے۔ جب آپ کا 20 کروڑ کا ملک ہو اور ہمارا جو سوسائٹی کا سٹرکچر ہے وہ بھی آپ سوچئے ہم کیسے ہیں، تو اس صورت میں پھر ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے یہ لوگوں کو باور کرانے کی، عوام کو، ہم سب کو، کہ یہ چیز کسی اور کے کہے کو تو چھوڑیں، سب سے پہلے آپ خود سمجھیں، بے وجہ باہر نہ نکلیں۔ کیا ضرورت ہے آج ہی تمام چیزیں خرید لینی؟ چلو بعد میں دیکھ لیں گے، کوئی اور چیز ہے جو کہ ضروری ہو اس کے لیے نکل پڑیں، لیکن بے جا باہر نہ نکلیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ جی ممکن ہے یہ اب اتنے دنوں سے بند تھا تو کچھ تھوڑی وہ جسے کہتے ہیں نا پینٹ اپ ڈیمانڈ تھی، مگر میرا خیال ہے کہ ہم اس میں بد احتیاطی کر رہے ہیں، اور اس بد احتیاطی کے نتیجے میں ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ WHO جو کہہ رہا ہے جولائی کے وسط تک جو ہے 2 لاکھ کیسز پاکستان میں ہو جائیں گے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ کیا ابھی تک ہم کتنے دور ہیں اپنے پیک سے؟ کیا اعداد و شمار کیا سجیسٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، اس کا یقین کریں کہ تمام پروجیکشنز جو ہے نا وہ پروجیکشنز ہی ہوتی ہیں۔ جب آپ اگر پیچھے کچھ ہفتے پیچھے چلے جائیے تو جتنی پروجیکشنز تھیں اس کے مطابق ہمارے آج وہ نمبرز نہیں ہیں۔ ہم شکر ہے، اس کی بہت سی وجہیں ہو سکتی ہیں، لیکن شکر ہے کہ ہم ان پروجیکشن سے باہر کف نیچے ہیں۔ یعنی جو ہمارا ایپیڈیمک کرو ہے نا، اس کی شیپ بہت سے دیگر ملکوں سے بہت مختلف ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں ہمارا کوئی کمال ہے یا یہ جو دیگر ایپیڈیمیولوجک فیکٹرز ہوتے ہیں، جس کی اب اس انٹرویو میں ہم اس بحث میں نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہ واضح ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ایپیڈیمک آئی ہے یہ لو اور سلو آئی ہے بہت سے دیگر ملکوں کی نسبت، بلکہ کچھ ہمارے ہمسایہ ملکوں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے جو اس میں کام کر رہا ہے، اس پہ بہت سا کنجیکچر ہے، کسی اور وقت شاید بات کریں گے، لیکن اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر وہ لو اور سلو آئی ہے تو کیا وہ اگر آگے بڑھتی چلی گئی تو باہر کیف اگر پیک نہیں آتی، مہینہ نہیں آتی، ڈیڑھ نہیں آتی، تو نیچرلی یہ نمبرز بہت بڑھ جائیں گے، کیونکہ ہم گنجان آباد ملک ہیں۔ تو لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ جو پروجیکشنز ہیں نا جی، یہ پروجیکشنز ہوتی ہیں، اس میں لوگ بہت کوشش کرتے ہیں کہ جتنے فیکٹرز ہیں، ریٹ آف گروتھ جو ہے جراثیم کا، کیسے وہ سپریڈ کرتا ہے، پاپولیشن کی ڈینسٹی کیسی ہے، باقی جو عوامل ہیں، جتنا جس کے بارے میں کچھ سمجھ کسی کو آ سکتی ہے، وہ لوگ کمپیوٹر ماڈلز یوز کرتے ہیں، ایپیڈیمیولوجک ماڈلز یوز کرتے ہیں۔ میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ جو ایکوریٹ اسٹیٹسٹکس ہیں، وہ میکسیمم جو پروجیکشنز ہیں وہ 2 ہفتے کی ہو سکتی ہیں، اور اگر ان کو ہم مد نظر رکھیں تو مجھے امید ہے کہ ہمارے سسٹم پہ جو دباؤ آئے گا، اور وہ آئے گا ہمارے سسٹم پہ ڈیفینیٹلی، لیکن مجھے امید ہے کہ کم از کم جو 2 ہفتے کی پروجیکشنز ہیں وہ ہم اس پہ کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑی سی ان لوگوں کی بات کر لیتے ہیں، میڈیکل سٹاف کی، جو فرنٹ لائن پر ڈاکٹرز، نرسز وغیرہ ہیں۔ کورونا وائرس کے کیسز جو ہیں کافی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، 5 دنوں میں 257 کیسز ان میں آئے۔ وجہ کیا اس کی؟ کیا ان کو ہم نے حفاظتی سامان، گیئر جو ہیں وہ مہیا نہیں کیا؟ وسائل کی ہمارے پاس کمی ہے یا ٹریننگ کی کمی ہے؟ کیا وجہ ہے ان کی؟ تھوڑی سی ان کی بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ سولجرز ہیں، اس وقت فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں ہمارے لیے۔ بالکل جی، یہ تشویش
والی بات ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو ایک تو پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یہ صرف ہمارا پاکستان کا مسئلہ نہیں، یہ کسی حد تک گلوبل پرابلم ہے، لیکن ہماری تو ظاہر ہے فوکس اور ہماری جو اٹینشن ہے، ہماری جو پریشانی ہے، وہ سب سے پہلے تو اپنے ملک کے جو فرنٹ لائن سٹاف ہے ان کے بارے میں۔ تو سب سے پہلی جو میں آپ کو بات بتاؤں وہ یہ ہے کہ پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کی جو صورتحال آج سے 4-6 ہفتے پہلے تھی اس سے بہرکیف بہت بہتر ہے۔ آپ جہاں بھی پوچھیں، اور ہم نے کافی پوچھا ہے، ہیلتھ منسٹر سے بھی پوچھا ہے، انڈیویجول لیول پہ بھی پوچھا ہے، تو جو پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کی سپلائی ہے جو صورتحال پہلے تھی اس کی نسبت ڈیفینیٹلی بہتر ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کسی جگہ، کسی ایک انڈیویجول جگہ، یہ ایک ہسپتال میں یا کسی ایک شخص کے پاس کہیں کمی نہیں واقع ہوئی؟ بالکل نہیں، اور ایسی ہوئی ہیں، اور اس کی شکایات کے لیے انہوں نے NDMA نے ایک اپنی ہاٹ لائن کریٹ کی ہے جس میں ایون انڈیویجولز فون کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں، اور وہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ایون ایک فرد کو بھی ڈیلیور کر دیا جائے۔ چلیں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات۔ مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔